बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे देवर के पास अचानक से न जाने कहाँ से पैसा आ गया था। हमारा ताल्लुक़ गरीब घराने से था, लेकिन अचानक से इतना ज़्यादा पैसा आना मेरी समझ से बाहर था। मैं बेवा थी। कुछ साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था और मेरा आगे पीछे भी कोई नहीं था। मेरा एक बेटा था 8 साल का। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी और मेरी उम्र 28 साल थी। शौहर की वफ़ात के बाद मेरे पास सिर्फ देवर का सहारा था। मेरे मेके में सिर्फ मेरी माँ थी, जो मेरी शादी के अगले साल ही दुनिया से चली गई। बाकी किसी रिश्तेदार से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे और मेरे बेटे को सहारा देंगे। इसलिए मैंने देवर के साथ रहने का फ़ैसला कर लिया। मेरे दूर पड़े के रिश्तेदार आकर मुझे समझाने लगे कि देवर मेरे लिए नामहरम है और मुझे उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। तो मैं उनसे कहती कि आप लोग मुझे अपने घर में रख लें, लेकिन मेरी ये बात सुनकर वो सब खामोश हो जाते। आज के दौर में कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, लेकिन मेरे देवर ने मुझसे वादा किया कि वो मेरा और मेरे बेटे का सहारा बनेगा। हमें सब ने बहुत परेशान किया कि हमारा एक छत के नीचे रहना जायज़ नहीं, लेकिन इसके बावजूद कोई मुझे साथ रखने को तैयार ना था। मुझे समझ आ गई थी कि लोगों को सिर्फ बातें बनानी आती हैं। अगर लोगों को मेरी वाकई में इतनी फ़िक्र होती तो वो मुझे सहारा देते, लेकिन उन सब को मेरी कोई फ़िक्र नहीं थी। उनका मकसद सिर्फ मुझे परेशान करना था और कुछ नहीं। मैंने दारुल अमान में रहने का फ़ैसला किया कि मेरे देवर ने कहा कि दारुल अमान का माहौल सही नहीं है। मैंने दारुल अमान के मुतल्लिक बहुत सी अफवाहें सुनी हैं कि वो औरतों को इस्तेमाल करते हैं। आप मेरे भाई की इज़्ज़त हैं और मेरी भी इज़्ज़त है। मैं आपको दारुल अमान में रहने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मेरा भतीजा मेरे मरहूम भाई की एक ही निशानी है और मैं उसकी कफ़ालत करने के लिए काफ़ी हूँ और उसकी कफ़ालत मेरी ज़िम्मेदारी है। अपने देवर की बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली नहीं थी, लेकिन मुझे ज़माने की बातों ने परेशान किया हुआ था। फिर मेरे देवर ने मशवरा दिया कि हम ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए छोड़कर शहर आ गए। यहाँ पर कोई हमें जानता नहीं था और हमने किसी से रवाबित भी नहीं रखे, क्योंकि हमारी रिश्ते पर फिर से सवाल उठाया जाता। अगर कोई मोहल्ले की औरत मेरे पास आ जाती और मेरे देवर और मेरे रिश्ते के मुतल्लिक सवाल करती, तो मैं उसे यही जवाब देती कि वो मेरा छोटा भाई है। फिर उसमें और मोहल्ले में ये बात मशहूर होगी कि अपने भाई के साथ इस घर में रहती हूँ, इसलिए यहाँ मैं किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। मेरे पास मेरी शादी का जेवर था, जिसे बेचकर हम लोग यहाँ आए थे। इससे पहले मेरे देवर ने कोई कारोबार शुरू कर दिया था और उसका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता चला गया। घर में बहुत सारा पैसा आने लगा। मैंने कई बार देवर से उसके कारोबार की नौयत पूछी, लेकिन उसने हर बार मेरा जवाब गोल कर दिया। फिर मैंने भी मज़ीद पूछ-गिछ नहीं की। मेरे लिए इतना काफ़ी था कि पैसा आ रहा है। मेरा देवर अच्छा इंसान था, मुझे उसे किसी गलत काम की तवक्को नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुरेदा ना। देवर के पास बहुत सारा पैसा आ गया और हमने ये मोहल्ला छोड़ दिया और बहुत बड़ा घर ख़रीद लिया। अब हम बड़े घर में रहने लगे थे। हमारा रहन सहन भी अमीरों वाला हो गया था। ज़्यादा पैसा आने की वजह से सारे रिश्तेदार मुतहरिक हो गए थे और बार बार मेरे घर आने लगे। मेरे देवर की शादी नहीं हुई थी और मेरे देवर का पैसा देखकर सबकी आंखें चमकने लगी और मैं उन्हें सबकी आंखों में खटकने लगी। वो लोग जिन्हें पहले ही देवर के साथ रहने पर इतराज़ था, आज तो और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे। कुछ ने तो ये तक कह दिया था कि देवर के साथ निकाह कर लो वरना अलग रहो, शरई तरीके से तुम्हारा उसके साथ रहना जायज़ नहीं। सबकी बातों ने मेरा दिल दुखाया था। वाकई में मेरा उसके साथ रहना जायज़ नहीं था, लेकिन उन्हीं लोगों से जब मैं कहती कि मुझे अपने साथ रख लें, तो वही लोग आंखें फेर लेते। बड़े घर में आने के बाद मैंने एक बुरी मुलाजमा रख ली थी जो हर वक्त मेरे साथ रहती थी, यानी कि मैं घर में अब अकेली नहीं थी। अमीर होने के बाद मेरे देवर ने एक और काम शुरू कर दिया था। वो हर महीने 50 लड़कियों की शादी करवाता। वो लड़कियां बहुत गरीब घराने से होती थीं। फिर शादी करवाने के बाद उस जोड़े को हनीमून की बजाय उम्रे पर भेज देता और सारा खर्चा खुद उठाता। देवर की इस अमल से मैं बेहद खुश हो गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी लड़की उम्रे के लिए जाती वापस बेवा होकर ही आती। मुझे परेशानी होने लगी क्योंकि ऐसा हर लड़की के साथ होने लगा था। ये बातें सुनकर मेरा देवर भी परेशान हो गया था, क्योंकि उसने अल्लाह की रज़ा के लिए ये बेड़ा उठाया था गरीब लड़कियों की शादी करवाने का और उन्हें उम्रे पर भेजने का। लेकिन अजीब किस्म की अनहोनी होने लगी थी। मेरे प्यार में कहा
کہ میں اس بات پر کسی لڑکی کو پتہ نہ چلنے دوں۔ جو بھی لڑکی شادی کے بعد عمرے پر جاتی تو بیوہ ہو کر واپس آتی ہے۔ مجھے دیور کی یہ بات بہت عجیب لگی۔ میرے حساب سے تو ان لڑکیوں کو معلوم ہونا چاہیے تھا، اور عمرے پر جانے سے پہلے، کیونکہ یہ عجیب و غریب قسم کا حادثہ تھا جو ہر عمرے پر جانے والی لڑکی کے ساتھ واپسی میں پیش آ رہا تھا، میں نے اپنے دیور کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ لڑکیوں کو پہلے سے اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ عمرے سے واپسی کے وقت ان کا شوہر انتقال کر جاتا ہے۔ لیکن میری اس بات پر زندگی میں پہلی مرتبہ میرا دیور مجھ پر بھڑک اٹھا۔ اس کا اچانک سے اس طرح کا رویہ مجھے کافی زیادہ پریشان کر گیا تھا۔ اس کے اس رویے پر میں حیران رہ گئی۔ میرے دیور نے آج سے پہلے مجھ سے اس لہجے میں کبھی بھی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ مجھے اپنے بھائی کی بیوہ مانتا تھا، اور اسی لحاظ سے وہ مجھے اپنی بڑی بہنوں کا درجہ دیا کرتا۔ لیکن آج جس طرح میرے دیور نے مجھ سے بات کی تھی، اس کے اس رویے پر مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دیور مجھ سے بدتمیزی کر کے جا چکا تھا، جبکہ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آخر میرے دیور کو کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو کھانا کھلایا اور سلا دیا، جبکہ خود میری نیندیں اڑ چکی تھی، کیونکہ میرے دیور کا رویہ دن بدن کافی زیادہ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے دیور کو ہمیشہ نرمی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میرے دیور کا جو روپ میرے سامنے آ رہا تھا وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میرا دیور دن بدن کافی زیادہ بدتمیز ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو اس کی یہ بدتمیزیاں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی، لیکن آج جب اچانک سے اس نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی سے بات کی تو میں حیران رہ گئی۔ میرا دیور ساری رات گھر نہ آیا اور میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ کہیں نہ کہیں اب مجھے اس بات پر شک ہونے لگا تھا کہ یقیناً وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، کیونکہ دن بدن گھر میں اتنا پیسہ آنا، اور اب جو حقیقت مجھے پتہ چلی تھی کہ لڑکیوں کو عمرے پر بھیجنا اور پھر ان کے شوہر کا انتقال کر جانا، یہ تمام چیزیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ کڑی سے کڑی ملانے پر مجھے اس بات پر یقین ہونے لگا تھا کہ یقیناً میرا دیور کوئی نہ کوئی غلط کام ضرور سر انجام دے رہا ہے۔ اس رات میرا دیور گھر واپس نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اگلے 3 دن بھی گھر واپس نہ آیا۔ مجھے اب کافی تشویش ہونے لگی تھی کہ آخر میرا دیور گیا تو گیا کہاں، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میرا دیور 3 دن تک گھر واپس نہ آئے۔ میں اسی سلسلے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں اپنے کمرے میں تھی، جبکہ میرا 8 سال کا بیٹا اپنے اسکول گیا ہوا تھا۔ تقریباً دن کا پہر تھا۔ دن کے اس پہر میرا دیور کبھی بھی میرے کمرے میں نہیں آتا تھا، لیکن آج اس حالت میں وہ میرے کمرے میں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ میرا دیور شراب کے نشے میں دھت تھا۔ میں نے آج تک اپنے دیور کو کسی غلیظ چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس وجہ سے میرے لیے یہ کافی بڑا جھٹکا تھا کہ میرا دیور شراب پی کر آیا ہے۔ میرے دیور کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں حیران و پریشان سی اس کا ایک ایک عمل دیکھ رہی تھی، جب وہ اچانک ہی میرے پاس آیا اور آتے ہی میرے قدموں میں گر گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ بھلا اسے اب کیا ہو گیا ہے۔ اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی، شاید اس نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی کہ وہ بالکل بھی اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ میرے قدموں میں گرتے ہوئے اچانک سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ وہ رو کیوں رہا تھا، جبکہ روتے ہوئے ہی وہ وہیں ڈیر ہو گیا، یعنی بے ہوش ہو گیا۔ دوپہر کے اس پہر کو میرے کمرے میں اگر کوئی اسے اس طرح سے دیکھ لیتا تو شاید میری عزت کا جنازہ نکل جاتا۔ اس وقت گھر میں صرف وہ اور میں اکیلے تھے۔ جو ملازمہ میں نے رکھی تھی آج وہ چھٹی پر تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کس طریقے سے اپنے کمرے سے باہر نکالوں، لیکن جو بھی تھا مجھے ہر حال میں اسے اپنے کمرے سے باہر نکالنا ہی تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکالا۔ وہ جوان سالہ مرد تھا، بھلا مجھ جیسی کمزور عورت سے کیسے سنبھلا جا سکتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اسے اس کے کمرے تک پہنچایا اور اسے وہیں فرش پر گرا کر خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ میں پہلے ہی لاک کر چکی تھی، جبکہ میرے بیٹے کے اسکول سے واپسی کا وقت ہو چکا تھا۔ اب مجھے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے اسکول جانا تھا۔ دیور کے کمرے کو میں نے تالا لگا دیا تھا تاکہ اس حالت میں وہ کہیں بھی نہ جا سکے، اور خود بھی پریشان سی اپنے بیٹے کے اسکول چلی گئی۔ بیٹے کو اسکول سے لے کر جب میں واپس گھر آئی تو میرا دیور ابھی تک اپنے کمرے میں لاک تھا۔ اپنے بیٹے کو نہلانے کے بعد میں نے اسے کھانا کھلایا اور وہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اس کے ٹیوشن جاتے ہی میں نے دیور کے کمرے کا لاک کھولا تو دیکھا وہ اب تک ویسے ہی بے سدھ پڑا تھا۔ اب مجھے اس کی حالت پر تشویش ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ کافی عرصے سے ایسے ہی بے ہوش پڑا تھا۔ شاید شراب کا نشہ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش بحال نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کہ جس سے وہ ہوش میں آ جائے۔ پھر اچانک سے مجھے ایک خیال آیا اور میں نے فوراً سے اس پر عمل کیا۔
میں نے کچن میں جا کر پانی کا جگ بڑھا اور پانی لے کر دیور کے پاس آئی اور پورے کا پورا جگ اس کے چہرے پر الٹ دیا۔ وہ ایک دم ہی پانی گرنے کی وجہ سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن ابھی بھی وہ مکمل ہوش میں نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ فی الحال تم بیڈ پر سو جاؤ، جب تم ہوش میں آؤ گے تو میں تم سے بات کروں گی۔ میرا دیور شاید واقعی میں ہوش میں نہیں تھا، اس وجہ سے وہ محض سر ہلاتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، جبکہ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اب رونا آنے لگا۔ سارا دن گزر گیا لیکن میرے دیور کو مکمل طور پر ہوش نہیں آیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ آج اس نے پہلی مرتبہ شراب پی تھی، کیونکہ اگر وہ اس چیز کا عادی ہوتا تو یقیناً اس پر اتنا گہرا اثر نہ ہوتا۔ تقریباً رات کے 12 بجے اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو میں نے اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ میرا بیٹا جو کہ سو چکا تھا، میں نے ایک نظر اس کو دیکھا اور ایک نظر دروازے کو۔ مجھے کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ دروازے پر میرا دیور ہی ہوگا، کیونکہ سارا دن گزر چکا تھا، تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اب میرے دیور کا نشہ اتر چکا ہوگا۔ اب مجھے ہر حال میں اس سے وجہ جاننی تھی کہ آخر وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ میں دھیرے سے اتری اور اپنے بیٹے کے آرام کا خیال کرتے ہوئے دھیمے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی۔ آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھولنے کے بعد میں نے باہر جھانکا تو حسب توقع میرا دیور ہی باہر کھڑا تھا، کیونکہ وہ دوپہر کے معاملے میں اس وقت بے حد مختلف حلیے میں تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، بال گیلے تھے، یقیناً شاور کے لیے وہاں پہنچا تھا، اور اس کی جھوٹی نظریں اس بات کا اقرار کر رہی تھی کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ لیکن فی الحال مجھے اس کی ندامت کی ہرگز ضرورت نہیں تھی، بلکہ مجھے اس بات کو جاننا تھا کہ آخر اس نے آج اتنا گھٹیا کام کیا تو کیا کیوں؟ میں نے اس سے پوچھا، تم نے آج شراب پی تھی؟ جبکہ میری اس بات پر وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں حد درجہ سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلایا۔ یہ بات تو میں پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ وہ شراب پی کر آیا ہے، یہ تو بس میں اس سے تصدیق کرنا چاہ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے سر اس بات میں ہلایا مجھے مزید غصہ آنے لگا۔ میں نے اسے پوچھا، کیوں پی تھی تم نے شراب؟ تو وہ مجھے دیکھ کر مزید نظریں نہ ملا پایا اور شرم کے مارے نظریں جھکا گیا۔ میں نے اسے دوبارہ پوچھا کہ آخر تم نے شراب کیوں پی تھی؟ میری بات سن کر میرا دیور اپنا سر جھکا گیا اور کہنے لگا کہ باخدا میں نے جان بوجھ کر شراب نہیں پی تھی، وہ تو میرے دوستوں نے مجھے یہ کہہ کر پلا دی تھی کہ یہ صرف ایک سادہ سا شربت ہے۔ میرے امیر دوست اس سادے سے شربت میں کوئی نشہ اور ادویات ملا کر مجھے پلا دیں گے، مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو یقیناً میں وہ جوس ہرگز نہ پیتا۔ مجھے اپنے دیور کی اس بات پر یقین آ گیا تھا، کیونکہ یہ بات تو میں اول روز سے جانتی تھی کہ میرا دیور بالکل بھی غلط انسان نہیں ہے، وہ بالکل میرے بچوں کی طرح تھا۔ پورے 8 سال تک میں نے اسے اپنے بچوں کی طرح ہی دیکھ بھال کی تھی، اور وہ بھی مجھے اپنے بڑی بہن کا مرتبہ دیتا تھا۔ میں نے اسے بڑی بہن ہونے کے ناطے سمجھایا کہ تم اس طرح کے امیر دوستوں سے دوستی ختم کر دو، لیکن میری یہ بات سن کر اس نے اچانک سے اپنا سر اٹھایا اور جن نظروں سے اس نے مجھے دیکھا وہ ایک پل کے لیے مجھے حیران کر گئی، اور پھر جب وہ بولا تو اس کے الفاظ مجھے ساکت کر گئے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، بلکہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا تھا، اور جاتے جاتے یہ بھی کہہ گیا تھا کہ وہ اب تقریباً 1 ہفتے تک گھر نہیں آ سکے گا، اور اس 1 ہفتے میں اسے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا ہے جسے اسے مکمل کرنا ہے۔ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ یہ کیا کام کرتا ہے جس کی بدولت اس کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے، اور یہ کون سا پروجیکٹ ہے جسے اسے 1 ہفتے کے اندر اندر مکمل کرنا ہے۔ لیکن میری بات سننے سے پہلے ہی وہ اپنی کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کی کئی بات مجھے پریشان کر گئی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس کے ان امیر دوستوں کی وجہ سے ہی تو ان کے گھر اتنی دولت آ رہی ہے۔ اس کے امیر دوستوں نے تو اسے ایسے کام کا بتایا ہے جس کی بدولت وہ چند مہینوں میں اتنا امیر ہو گیا ہے، اور اب وہ کسی بھی قیمت پر اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کام کو اپنانا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کام سے باہر نکلنا بے حد مشکل ہے۔ اس کے الفاظ اب میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آج پورے 3 دن گزر چکے تھے، لیکن میرے دیور کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا دیور آخر کہاں گیا اور وہ کیا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسے ان 3 مہینوں میں اتنے پیسے مل رہے ہیں۔ میں حیران پریشان سی بس یہ سوچتی رہی کہ آخر وہ ایسا کون سا کام کرتا ہے، لیکن جواب نہ داری تھے۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد جب میرا دیور گھر واپس آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ آخر وہ 1 ہفتے تک کہاں تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ 1 ہفتے سے دبئی گیا ہوا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ اس نے تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ ملک سے باہر جا رہا ہے، اور شاید زندگی میں پہلی مرتبہ وہ ملک سے باہر گیا تھا، کیونکہ آج سے پہلے تو وہ ملک میں رہ کر ہی کام کر رہا تھا۔ ہاں، اکثر وہ دوسرے شہر جاتا رہتا تھا اور مجھے بتا کر جاتا تھا کہ وہ دوسرے شہر جا رہا ہے کام کے سلسلے میں، لیکن آج جو بات اس نے مجھے بتائی تھی وہ مجھے حیران کر گئی تھی،
کیونکہ دوسرے ملک جانا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا دیور ایک ہفتہ دبئی رہ کر آیا ہے، اور جب پتہ چلا تو اس کی یہ بات سن کر مجھے واقعی بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ ایک ہفتے سے دبئی میں کیا کر رہا تھا۔ تو میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس نے ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار میرے سامنے کیا، جسے دیکھ کر میری آنکھیں چندی آ گئیں، کیونکہ رات کی اس پہر خوبصورت فانوس کی روشنی میں وہ سونے کا ہار چمک رہا تھا۔ اس ہار کو دیکھتی اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، شاید نہیں، یقیناً وہ بہت ہی مہنگا ہار تھا۔ میں نے اپنے دیور سے پوچھا کہ وہ یہ کہاں سے لایا ہے، تو اس نے کہا کہ دبئی کے شیخ نے اسے تحفے کے طور پر دیا ہے۔ تو مجھے اس کی اس بات پر حیرت ہوئی، بھلا اتنا مہنگا تحفہ کوئی بلا وجہ کیوں دے گا؟ میں نے اس سے وجہ پوچھنی چاہی تو اس نے کہا کہ آپ آم کھائیے، گٹھلیاں کیوں گنے، یہ ہار میں آپ کے لیے لایا ہوں، تو بہتر ہے کہ آپ اسے میری طرف سے تحفہ سمجھ کر قبول کر لیں۔ لیکن میں نے اپنے دیور سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کیا کام کرتی ہو، تب تک میں یہ ہار قبول نہیں کروں گا۔ جبکہ میری ہر دھمکی پر میرا دیور بھی پریشان ہو گیا اور وہ ہار لے کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اب حقیقتاً تشویش ہونے لگی تھی، کیونکہ آج سے پہلے میرے دیور نے کبھی میرا کوئی حکم نہیں ٹالا تھا، اور آج وہ اس طرح وہاں سے چلا گیا تھا اور بغیر کوئی جواب دیے۔ وقت آہستہ آہستہ بیتتا جا رہا تھا اور اس سارے معاملے کو 1 سال گزر چکا تھا۔ اب اکثر ہی میرا دیور ملک سے باہر جانے لگا تھا، کبھی دبئی تو کبھی کہیں۔ میں جب بھی پوچھتی تو وہ مجھے یہی کہتا کہ آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ کی ضروریات کی ہر چیز آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے گی۔ ایک دن یوں ہی وہ مجھے کہہ کر گیا کہ وہ دبئی جا رہا ہے۔ مجھے کچھ نہ کچھ غلط لگ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دبئی نہیں بلکہ کہیں اور جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس سے ضد کی کہ میں بھی تو بیوہ ہوں، تو مجھے بھی عمرے پر بھیج دو۔ پہلے تو وہ میری بات سن کر حیران رہ گیا، لیکن پھر وہ میری بات پر سر ہی لا گیا اور اگلے ہی مہینے اس نے مجھے عمرے پر بھیج دیا۔ لیکن شاید وہ بھول گیا تھا کہ وہ مجھے اکیلے بھیجنا چاہتا تھا، لیکن در حقیقت میں انہی لڑکیوں کے ساتھ مل کر عمرے پر چلی گئی۔ لیکن عمرے پر پہنچتے ہی جو میں نے دیکھا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی تھی، کیونکہ میں نہ تو مکہ پہنچی تھی نہ ہی مدینہ، بلکہ ان لڑکیوں کے ساتھ ساتھ میں بھی دبئی پہنچ گئی تھی۔ لیکن میرے دیور نے مجھے وہاں دیکھ لیا تھا اور اس نے پہلی فرصت میں مجھے وہاں سے نکال کر واپس پاکستان بھیج دیا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ابھی کچھ دن دبئی رہنے والا ہے اور واپس آ کر مجھے سب کچھ بتا دے گا کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے۔ ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اچانک سے میرے گھر کا دروازہ بجا، تو میں حیران ہوگی کیونکہ ہمارے اس گھر میں کوئی نہیں آتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کے بے ساختہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی میرا دیور خون میں لت پت کھڑا تھا۔ اس کی سفید رنگ شرٹ خون سے لتھڑی ہوئی تھی اور چہرے پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون کی بوندیں ٹپک کر اس حویلی نما محل کے ماربل کے فرش پر گر رہی تھی۔ میں نے فوراً سے پورا دروازہ کھولا تو وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میں نے فوراً سے ڈاکٹر کو فون کیا اور چند ہی منٹوں میں ڈاکٹر گھر موجود تھا۔ اس نے میرے دیور کے تمام زخموں کو صاف کیا اور اسے نیند آور ادویات دے کر چلا گیا، جبکہ میں پریشان سے اپنے دیور کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا تھا۔ وہ تو دبئی جانے والا تھا، پھر اچانک یوں اس حالت میں کیسے؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ غلط کام کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ میں غلط راستے پر چل پڑا تھا تو اس کی سزا تو بھگتنی ہی تھی۔ میں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی کہ میرے کیے گناہوں کی سزا مجھے اسی دنیا میں مل جائے۔ اس دنیا کی سزا بہت مشکل ہوتی ہے، ناقابل برداشت، اس دنیا میں ہی بھگت لوں گا تو بہتر ہے۔ وہ روتے ہوئے بولا تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا غلط کام کرنے لگ گئے تھے، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکیوں کی شادی نہیں کرواتا تھا، بلکہ وہ دبئی کے ڈان کے لیے کام کرتا تھا۔ غریب گھرانے کی لڑکیوں کو شادی کے جال میں پھانس کر ڈان کے آدمیوں سے ان کا نکاح کروایا جاتا اور نکاح کے بعد انہیں عمرے کے نام پر دبئی بھیج دیا جاتا۔ جیسے ہی وہ لڑکیاں دبئی پہنچتی تھیں تو انہیں بیچ دیا جاتا تھا۔ 1-1.5 ہفتہ تک انہیں استعمال کرنے کے بعد یہ کہہ کر انہیں واپس بھیج دیا جاتا تھا کہ ان کا شوہر مر چکا ہے، کیونکہ یہ بات تو وہ لڑکیاں خود بھی نہیں جان پاتی تھیں کہ جن کے ساتھ وہ رہ رہی ہیں کیا وہی ان کے اصل شوہر ہے یا نہیں۔ انہیں تو بس یہ بتایا جاتا تھا کہ ان کا نکاح اس آدمی سے ہوا ہے، لیکن در حقیقت دبئی کا ڈان وہ لڑکیاں بیچ دیتا تھا، جس کی منہ مانگی قیمت اسے ملتی تھی۔ اس کام کے لیے مختلف ممالک سے لڑکیوں کا انتظام کیا جاتا تھا، اور اسی طرح پاکستان کے اس علاقے میں میں اور میرے وہ امیر دوست ہی یہ کام کرتے تھے۔ ہم لوگ ان غریب لڑکیوں کو شادی کا لالچ دے کر دبئی بھیج دیتے تھے، اور وہاں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ وہ لڑکیاں خود بھی نہیں سمجھ پاتی، کیونکہ وہ جن لوگوں کے پاس رہتی تھیں انہیں یہی ہوتا کہ وہ ان کے شوہر ہیں، لیکن در حقیقت وہ ان کے شوہر نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ لڑکیاں انہیں بیچی گئی ہوتی تھیں۔
مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں نے اس کام سے توبہ کر لی۔ میں نے دبئی کے ڈان کو منع کر دیا کہ اب میں مزید یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ اس وجہ سے اس نے اپنے بندے بھیج کر مجھ پر حملہ کروایا اور مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن جیسے تیسے کر کے میں وہاں سے بچ کر نکل گیا۔ اپنے دیور کی ساری باتیں سن کر مجھے اب اس سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ ایک دو نہیں بلکہ ان گنت لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ فی الحال میرا اسے معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے پولیس کو فون کر دیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے لیے یہی سزا بہتر تھی، چونکہ اسے اپنا جرم قبول کر لیا تھا، اسی وجہ سے اسے عمر قید کی سزا ہوگی۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ حرام کے پیسوں سے خریدا گیا تھا۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔